दोस्तों, बिग सोचों में खुश आमदीद। तसव्वुर कीजिए कि ख़त इस्तिवा यानी इक्वेटर पर हमारी पूरी ज़मीन के गिर्द मुकम्मल तौर पर 4 फीट चौड़ा एक फुटपाथ बना दिया जाए। यकीनी तौर पर इस फुटपाथ की तामीर पर बेशुमार कंक्रीट इस्तेमाल होगा। ये बात शायद आपके लिए हैरान कुन होगी कि 1930 की दहाई में तामीर होने वाले अमेरिका के एक बड़े डैम में तकरीबन इतना ही कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। तकरीबन 60 मंजिला इमारत जितने बुलंद इस मेगा डैम को लोग आज हूवर डैम के नाम से जानते हैं। ये ह्यूज डैम कब और किस तरह बना, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसको डिज़ाइन कैसे किया गया, आइए ये सब दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। 1450 मील लंबा दरिया कोलोराडो अमरीकी रियासतों नवेडा, एरिज़ोना, यूटा और कैलिफोर्निया से बहता है। ये दरिया सदियों से मुकामी कबाइल को पानी फराहम करता था, लेकिन हर ज़माने में एक ही मसला दरपेश था और वो ये था कि इस दरिया का सैलाबी पानी कहाँ जाएगा। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में इस दरिया के रुख को मोड़ने की कोशिशें की जा रही थीं ताकि ज़रूरी मकासद के लिए पानी इस्तेमाल किया जा सके। किसानों ने नहरों का इस्तेमाल किया, जो नाकारा और महंगा साबित हुआ। 1905 में दरिया के पानी के बहाव ने नहरों को नुकसान पहुंचाया और सैल्टोन सी समेत एक बड़े इलाके में सैलाब आ गया, जो उस वक्त मुकम्मल तौर पर खुश्क था। बिखरे हुए दरिया को कंट्रोल करने का जिम्मा अब यूएस ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने उठा लिया। इस मकसद के लिए ब्यूरो ने एक तवील और जामे रिसर्च के बाद मुतअद्दिद ऑप्शंस पेश की, लेकिन दरियाई नक्कासी के इलाके से मुल्हिका 7 रियासतों यूटा, कैलिफोर्निया, वार्मिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, एरिज़ोना और नवेडा के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम के मसले पर इत्तफाक राय पैदा न हो सका। इस मसले के हल के लिए 1922 में एक कमीशन तश्कील दिया गया, जिसमें इन 7 रियासतों और वफाकी हुकूमतों का एक एक नुमाइंदा शामिल था। वफाकी नुमाइंदे रॉबर्ट हूवर थे, जो उस वक्त सेक्रेटरी कॉमर्स थे। जनवरी 1922 में हूवर ने इन तमाम रियासती गवर्नरों से मुलाकात की ताकि दरिया कोलोराडो के पानी को इनकी रियासतों में बराबर तकसीम करने के लिए इत्तफाक किया जा सके। 24 नवंबर 1922 को इस इत्तफाक राय पर दस्तखत किए गए। कोलोराडो रिवर कॉम्पैक्ट के नतीजे में दरिया के बेसन को बालाई और ज़ेरी हिस्सों में तकसीम किया गया और रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय किया गया। हॉवर कॉम्प्रोमाइज़ के नाम से मशहूर इस मुआहदे ने डैम बनने की राह हमवार कर दी। 1922 में कांग्रेस के सामने $165 मिलियन के इस मल्टीपर्पज़ मंसूबे का खाका पेश किया गया। मंसूबे में एरिज़ोना और नवेडा की सरहद पर वाक़या बोल्डर कैनियन के मुकाम पर एक डैम और एक पावर हाउस की तामीर, इंपीरियल और कोचेला वादियों को दरियाए कोलोराडो से जोड़ने के लिए ऑल अमेरिकन कैनाल की तामीर और दरियाए कोलोराडो के लोअर बेसन से मुल्हिका रियासतों में पानी की तकसीम का मंसूबा शामिल था। लोअर बेसन में एरिज़ोना, नवेडा, यूटा, न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया के वो इलाके आते हैं जो लीज फ्री के मुकाम के जुनूब में वाक़या हैं। मंसूबे की कामयाबी के नतीजे में इस डैम ने न सिर्फ सैलाब और आबपाशी को कंट्रोल करना था, बल्कि हाइडल बिजली पैदा करके अपनी लागत भी पूरी करना थी। उस वक्त इस मंसूबे को सेनेट से मंजूरी न मिल सकी, लिहाजा इसको बाद में कई बार दोबारा पेश किया गया। बिलाखिर दिसंबर 1928 में हाउस और सेनेट दोनों ने इस मंसूबे की मंजूरी दे दी और इसे हतमी मंजूरी के लिए सदर के पास भेजा गया। 21 दिसंबर 1928 को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल्डर कैनियन प्रोजेक्ट की मंजूरी के बिल पर दस्तखत कर दिए। पहले पहर बोल्डर कैनियन के मुकाम को डैम के क़याम के लिए एक मौजूद जगह समझा जाता था, लेकिन सॉइल टेस्टिंग के बाद ये फैसला किया गया कि यहाँ डैम की बुनियाद नहीं रखी जा सकती और फिर ब्लैक कैनियन को एक आइडियल मुकाम के तौर पर मुंतखब किया गया। जगह की तब्दीली के बावजूद डैम को बोल्डर डैम के नाम से ही जाना जाता था। 17 सितंबर 1930 को नवेडा में डैम साइट तक रेलवे ट्रैक बिछाने की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अमेरिकन वज़ीर दाखिला रे विल्बोर ने ऐलान किया कि डैम का नाम उस वक्त के नौमुंतखब सदर रॉबर्ट हूवर के नाम पर रखा जाएगा, क्योंकि उनकी डैम प्रोजेक्ट के हवाले से मिसाली खिदमात थी। ताहम आने वाले सालों में इस डैम के लिए हूवर और बोल्डर दोनों नाम इस्तेमाल होते रहे। आखिरकार अप्रैल 1947 में सदर हैरी ट्रूमैन ने कांग्रेस की एक करारदाद की मंजूरी दी, जिसके बाद डैम को बाज़ाब्ता तौर पर हूवर डैम कहा गया। यह प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा और महंगा तामीराती मंसूबा था, लिहाजा इसके लिए एक काबिल और तजर्बाकार टीम की ज़रूरत थी। मजमूई तौर पर डैम के प्रोजेक्ट को यूएस ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन के कंस्ट्रक्शन इंजीनियर वॉकर योंग, चीफ इंजीनियर रेमंड वॉल्टर और कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरिटेंडेंट फ्रैंक क्रो ने सुपरवाइज किया।
ڈیم کے میگا سائز کی وجہ سے ڈیم کی تعمیر کے ہر پہلو کا انتہائی باریکی سے جائزہ لیا گیا، جس میں کنکریٹ کی ساخت اور اس کو ٹھنڈا رکھنے کی صلاحیت، ڈیم کی بنیادوں کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت خاص طور پر انجینئرز کے لیے بہت اہم چیلنجز تھے۔ ہوور ڈیم کی تعمیر کے لیے کسی ایک کانٹریکٹر کا کوالیفائی کر جانا بہت مشکل تھا۔ اس کے نتیجے میں تعمیراتی کمپنیز کا جوائنٹ وینچر شروع ہوا، جسے 6 کمپنیز انک کہا گیا۔ اس کا مقصد ان تمام کمپنیز کی صلاحیتوں اور وسائل کو ایک جگہ جمع کرنا اور رسک کو شیئر کرنا تھا۔ ان 6 کمپنیز کے جوائنٹ وینچر نے صرف ڈیم کی تعمیر کے لیے تقریباً $49 ملین کی بولی لگا کر کانٹریکٹ جیتا۔ 6 کمپنیز انک کو 1931 میں قائم کیا گیا تھا، جس نے آگے چل کر کئی بڑے منصوبوں کو مکمل کیا۔ ہوور ڈیم کی تعمیر 1931 میں شروع ہوئی، یعنی دی گریٹ ڈپریشن کے آغاز کے 2 سال بعد۔ اس عالمی اقتصادی تباہی کے باعث لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے تھے۔ 1930 میں نویڈا میں ڈیم کے قریب ایک شہر بولڈر کو ڈیم پروجیکٹ کے 5000 امپلائیز کی رہائش کے لیے بنایا گیا۔ شہر کی تعمیر سے پہلے ہی دی گریٹ ڈپریشن کا شکار بہت سے بے روزگار مزدور اور ان کے خاندان روزگار تلاش کرنے کی امید میں ارد گرد کی بستیوں میں آباد ہونے لگے۔ 1931 میں منصوبے کا پہلا مرحلہ ہائیڈرولک سرنگوں ہائیڈرولک ٹنلز کی تعمیر تھا، تاکہ ڈیم کے مکمل ہونے تک دریائے کولوراڈو کے بہاؤ کو عارضی طور پر موڑا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے وادی کی چٹانی دیواروں کو بارود سے اڑانے کا کام شروع کیا گیا۔ مزدوروں کو رسیوں کے ذریعے پہاڑ سے لٹک کر ان پتھروں اور مٹی کو صاف کرنا پڑنا تھا۔ پروجیکٹ کی ٹائم لائن سخت تھی اور سرنگ کی کھدائی کو مکمل کرنے کے لیے مزدوروں کو انتہائی کٹھن حالات میں کام کرنا تھا۔ مناسب وینٹیلیشن نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ درجہ حرارت اور کاربن مونو آکسائڈ کی خطرناک مقدار مزدوروں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس صورتحال کے باعث اگست 1931 میں مزدوروں نے 6 دن کی ہڑتال بھی کی۔ دریا کے پانی کو موڑنے کے لیے 4 سرنگیں کھودی گئیں، ان میں سے 2 نویڈا میں اور 2 ایریزونا میں تھیں۔ دریائے کولوراڈو کو نومبر 1932 میں ایریزونا کی طرف 2 سرنگوں کا استعمال کر کے دوبارہ راستہ دیا گیا، جبکہ دیگر 2 کا مقصد سیلاب کی صورت میں اضافی پانی کو راستہ دینا تھا۔ دوسرے مرحلے میں ڈیم کی دیوار بنانا ہی اصل کام تھا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور چیلنجز سے بھرپور کام تھا اور انسانی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل بھی تھا، کیونکہ اس سائز اور نوعیت کا منصوبہ تاریخ میں پہلی بار بننے جا رہا تھا۔ ہوور ڈیم ایک 8 گریوٹی ڈیم ہے، جس کی ڈیزائن میں 2 اصول شامل ہیں۔ پہلے اصول کے مطابق ڈیم کا وزن اسے زمین میں دبا دیتا ہے، اس طرح اسے مستحکم رہنے میں مدد ملتی ہے۔ دوسرے اصول میں ڈیم کی نیم دائرے کی شکل پانی کی قوت کو ڈیم کی دیواروں کے کمپریشن کے ذریعے کینین والز کی طرف موڑ دیتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ڈیم کی دیوار کی تعمیر کے لیے تقریباً 3.4 ملین کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوا۔ مقامی طور پر کنکریٹ تیار کرنے کے لیے ڈیم سائٹ پر ہی پلانٹ لگائے گئے تھے، لیکن ڈیم اتنا بڑا تھا کہ کنکریٹ کا ایک پہاڑ نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اگر ڈیم میں کنکریٹ ایک ہی بار میں سارا ڈال دیا جاتا تو اس کو تقریباً 100 سال کا عرصہ سیٹلنگ ٹائم کے طور پر درکار تھا، یعنی اس وقت کا ڈالا ہوا کنکریٹ آج بھی نہ جمتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کنکریٹ کے اجزاء سیمنٹ اور ریت وغیرہ پانی کی موجودگی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں ایک کیمیکل ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انٹرنل ہیٹ اندرونی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کنکریٹ کے اجزاء کا آپس میں اچھی طرح مکس ہونے اور جڑ جانے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ کنکریٹ جتنا زیادہ ڈالا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کو ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اگر اس حرارت کو منتشر نہ کیا جائے تو کنکریٹ میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جس سے پھر سٹرکچر کمزور ہونے لگتا ہے۔ حرارت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہوور ڈیم کو انٹرلاکنگ بلاکس کی صورت میں بنایا گیا تھا۔ ہر بلاک 5 فٹ اونچا تھا اور اسے ساتھ والے بلاک کے ساتھ بلند کر دیا جاتا تھا اور ان کے درمیان زبردستی پانی ڈالا جاتا تھا۔ کنکریٹ کی سیٹلنگ کو تیز کرنے کے لیے ہر بلاک سے ٹھنڈے پانی کے پائپوں کو گزارا گیا۔ تقریباً 600 میل کے پائپ لوپس بچھائے گئے تاکہ کنکریٹ کو ٹھنڈا اور تیزی سے سیٹل کیا جا سکے۔ اس طریقے سے ایک ہی دن میں ریکارڈ 8000 کیوبک میٹر کنکریٹ ڈالا گیا۔ ہوور ڈیم میں 2 سپل ویز ہیں جو ڈیم کے اوپری حصے سے تقریباً 27 فٹ نیچے اور ڈیم کے دونوں طرف رکھے گئے ہیں۔ جب ڈیم میں پانی کا لیول بڑھتا سپل ویز تک پہنچ جاتا ہے تو یہ اضافی پانی ان سپل ویز کے ذریعے 15 فٹ چوڑی اور 600 فٹ لمبی سرنگوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سرنگیں ایک ڈھلوان کے ذریعے پہلے مرحلے میں تعمیر شدہ 4 میں سے 2 ڈائیورجن ٹنلز کے ساتھ منسلک ہیں، جس کے ذریعے پانی ڈیم سے باہر نکل جاتا ہے۔
ڈیم کی وجہ سے ایک جھیل وجود میں آئی جس کا نام لیک میڈ ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 180 کلومیٹر ہے اور اس میں 32.2 کیوبک کلومیٹر پانی ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ ڈیم کے اوپر واقع 4 مضبوط کنکریٹ کے ٹاورز جھیل سے پانی کو سٹیل کے بڑے پائپوں میں موڑ دیتے ہیں جنہیں پین سٹاک کہتے ہیں۔ یہ پانی ڈیم کی بنیاد میں واقع ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ میں پائپوں کے ذریعے تقریباً 500 فٹ گرنے کے بعد اپنے ہائی پریشر سے ٹربائنز کو گھماتا ہے جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ڈیم کی تعمیر تقریباً 5 سال تک جاری رہی اور پھر 30 ستمبر 1935 کو ڈیم کے سٹرکچر مکمل ہونے پر صدر فرینکلن روزویلٹ نے ہزاروں افراد کی موجودگی میں اس کا افتتاح کیا، جبکہ ڈیم سے بجلی کی ترسیل کا باقاعدہ آغاز مارچ 1936 میں ہوا۔ دوستو اب آئیے ہم آپ کو ڈیم سے متعلق چند دلچسپ دیگر حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ کانٹریکٹ کے مطابق ڈیم کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹرز کے پاس 7 سال کا عرصہ تھا، لیکن ڈیم کی تعمیر 5 سال کے ریکارڈ عرصے میں مکمل ہوئی۔ اس ڈیم کی اونچائی 726 فٹ ہے جو تربیلا ڈیم سے تقریباً 250 فٹ زیادہ ہے۔ اپنی تعمیر کے وقت یہ دنیا کا سب سے اونچا ڈیم تھا۔ ڈیم کی بنیادیں 660 فٹ چوڑی ہیں جو تقریباً 2 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر بنتی ہیں۔ ڈیم کی شکل کمان کی طرح ہے۔ یہ ڈیزائن اس منفرد عمل کی بنیادی وجہ ہے جہاں ہوا کے ذریعے پانی اور دیگر چیزوں کو اوپر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ جب بھی آس پاس کی کوئی چیز ہوا میں اچھلتی ہے تو وہ ڈیم کی دیوار سے ٹکرا جاتی ہے اور کشش ثقل کے اصول پر عمل کرنے کے بجائے اوپر جانا شروع کر دیتی ہے۔ ڈیم کی دیوار سے نیچے کوئی ہلکے وزن کی چیز پھینکی جائے تو وہ نیچے نہیں آتی بلکہ تیرتی ہے۔ ڈیم کی تعمیر پر 4.3 ملین کیوبک یارڈ کنکریٹ کا استعمال کیا گیا جو سان فرانسسکو سے نیو یارک سٹی تک 16 فٹ چوڑی ہائی وے بنانے کے لیے کافی تھا۔ ڈیم کی تعمیر سے پہلے قائم ہونے والا بولڈر سٹی آج ایک مکمل شہر کے طور پر آباد ہے، تاہم ڈیم بننے کے بعد بھی یہ شہر 30 سال تک وفاقی ملکیت میں رہا۔ 4 جنوری 1960 کو بولڈر سٹی کو شہر کا درجہ دیا گیا اور اس کا ایک میئر منتخب ہوا۔ ڈیم کی تعمیر میں تقریباً 21,000 افراد نے حصہ لیا جبکہ اس کی تعمیر کے دوران 96 افراد دکمایا چل بنے۔ ڈیم کی وجہ سے وجود میں آنے والی لیک میڈ امریکہ کا سب سے بڑا آبی ذخیرہ ہے جو کیلیفورنیا، ایریزونا اور نویڈا کی وسیع آبادی کو زراعت اور روزمرہ استعمال کے لیے پانی فراہم کرتا ہے۔ ڈیم کے سپل ویز فی سیکنڈ 550 کیوبک میٹر سے زیادہ پانی لے جا سکتے ہیں جو کہ نیاگرا فال کے بہاؤ کی شرح کے تقریباً برابر ہے۔ ڈیم کے پاور ہاؤس میں کل 17 ٹربائنز مجموعی طور پر 2080 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہیں جو تربیلا ڈیم کی پیداوار سے تقریباً آدھی ہے۔ ہاورڈ ڈیم کے ذریعے امریکہ کی 3 ریاستوں میں تقریباً 7.5 لاکھ افراد کو بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ دوستو یہ بات بہت اہم ہے کہ اس وقت ہاورڈ ڈیم سے ملحقہ لیک میڈ اس جھیل میں پانی کی سطح تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے جس کی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں، مسلسل خشک سالی اور پانی کی بڑھتی ہوئی طلب ہے۔ 12 جنوری 2022 کو لیک میڈ میں پانی کی پیمائش 1041 فٹ کے قریب تھی جو 1930 کی دہائی میں جھیل کے بھرنے کے بعد سے اس کی سب سے کم سطح ہے۔ پانی کی اس کم ترین سطح کے باعث ہاورڈ ڈیم اس وقت تقریباً 1500 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ بلا شبہ ہاورڈ ڈیم دنیا کے بڑے مین میڈ سٹرکچرز میں سے ایک ہے۔ یہ تعمیراتی صنعت کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ تھا جو آج بھی جدت اور تعمیراتی شاہکار کی ایک مثال ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے اور بدترین اقتصادی دور میں اتنے وسیع منصوبے کا کامیابی سے مکمل ہو جانا کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ فن تعمیر کی اس شاہکار کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 70 لاکھ سیاح اس کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے اور تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔